इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स सामने आ गया है और जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान करप्शन में कमी की बजाय इजाफ़ा हुआ है। पिछले साल 3 पॉइंट का इजाफ़ा हुआ था और गुज़िश्ता साल यानी 2020 में 4 पॉइंट का इजाफ़ा हुआ है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है मेरे लिए वो कई हवालों से तशवीशनाक बल्कि रुला देने वाली है। पहला इस हवाले से है कि करप्शन से हमारे दीन ने मना फरमाया है और रिश्वत लेने और देने वाले को हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़खी या जहन्नमी करार दिया है। लेकिन इस वक्त दुनिया के जो 20 ममालिक करप्शन से निस्बतन ज़्यादा पाक हैं उनमें एक भी मुसलमान मुल्क नहीं। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, जर्मनी, लग्ज़मबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, बरतानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, एस्टोनिया, आइसलैंड, जापान और आयरलैंड, ये बिलतरतीब वो 20 ममालिक हैं जहाँ करप्शन सबसे कम है। इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क जो करप्शन से निस्बतन ज़्यादा पाक है और आलमी रैंकिंग में उसका नंबर 21वीं हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात है और वो मुसलमान मुल्कों में इस हवाले से पहले नंबर पर आता है कि जहाँ पे करप्शन निस्बतन कम है। दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया के टॉप के 4 करप्ट तरीन जो ममालिक हैं वो चारों के चारों मुसलमान यानी जनूबी सूडान, सोमालिया, शाम और यमन हैं। ये तो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए अफसोस और शर्म का मुकाम है, जबकि बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए दुख और अफसोस की बात यह है कि करप्शन के ख़ात्मे के नाम पे इक़्तिदार में आने वाली इमरान खान साहब की हुकूमत में गुज़िश्ता साल करप्शन की शरह में 3 दर्जे इजाफ़ा हुआ था, लेकिन 2020 में जबकि इस नाम पे यानी एहतिसाब के नाम पे और करप्शन के ख़ात्मे के नाम पे मुखालिफिन की पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, में मज़ीद 4 दर्जे का इजाफ़ा हुआ। करप्ट और चोर मशहूर किए जाने वाले मुस्लिम लीगियों की हुकूमत में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो के 117 हो गई थी और करप्शन की शरह में कई दर्जे कमी वाक़या हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में पिछले साल में करप्शन में 3 दर्जे और दूसरे साल में 4 दर्जे इजाफ़ा हुआ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन 124 हो गई है। अफसोस और तशवीश का एक और पहलू ये है कि मुस्लिम लीग के दौर में पाकिस्तान की मईशत का साइज़ बढ़ रहा था। जीडीपी में तरक्की की शरह 5.6 के लगभग थी। तरक्याती काम जारी थे, मोटरवेज़ और मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट सीपेक के तहत बन रहे थे। यूँ जब मईशत फैल रही हो और तरक्याती अमल हो रहा हो तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उसमें करप्शन भी ज़रूर हुआ करती है। लेकिन खान साहब की हुकूमत में मईशत सुकड़ गई है। जीडीपी की शरह गिरकर 1% तक आ गया है। बड़े मंसूबे शुरू नहीं हुए। यूँ तो बग़ैर किसी कोशिश के भी करप्शन की शरह में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन मईशत सुकड़ गई और करप्शन हद से बढ़ गई। अब ये अगर पिछली हुकूमत की तरह पीटीआई की हुकूमत में भी जीडीपी भी उस हिसाब से बढ़ गई होती और मोटरवेज़ और मेट्रोज़ जैसे बड़े मंसूबे भी बन रहे होते तो ना जाने फिर करप्शन की क्या हालत होती। बहसीत पाकिस्तानी एक और तशवीशनाक और अफसोसनाक पहलू भी है और वो ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हम अफ़गानिस्तान जैसे जंगज़दा मुल्क से मईशत के 3 मायारात पर पीछे चले गए या नीचे गिर गए। जब नवाज शरीफ और जरदारी हुक्मरान थे तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में ज़ोरों पर थी और पाकिस्तान हालत जंग में था। यूँ ज़ाहिर है कि दौरान जंग हुकूमतों की पहली तरजीह अमन व अमान की बहाली हुआ करता है। तब ना मईशत पे पूरी तवज्जो दी जा सकती है और ना कमा हक़्क़ुहू तरक्याती अमल जारी रह सकता है। इमरान खान साहब को पाकिस्तान एक ऐसी हालत में मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी का जिन बहुत हद तक काबू में आ गया था। यूँ वो चाहते तो पूरी तवज्जो मईशत की बहाली पर मरकूज़ कर सकते थे, लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि अफ़गानिस्तान जहाँ जंग में शिद्दत आई है
وہاں مہنگائی کی شرح تاریخ میں پہلی بار پاکستان سے کم اور بہت کم رہی۔ اسی طرح تاریخ میں پہلی بار جنگ زدہ افغانستان کی جی ڈی پی کی شرح عمران خان صاحب کے نئے پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے، جبکہ کرپشن کے حوالے سے افغانستان کی پوزیشن چند پوائنٹ بہتر ہو گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاکستان کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ جب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار سامنے آئے اور یہ انڈیکس سامنے آیا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا تو بے خبر ہیں یا ان کو اتنا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یا پھر ان کو ایسے مشیروں اور ترجمانوں سے واسطہ پڑا ہے کہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے متعلق یہ غلط دعویٰ کیا کہ اصل میں یہ جو ڈیٹا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے متعلق ہے، اور اس رپورٹ کو سابقہ حکومتوں سے منسوب کر دیا۔ حالانکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے واضح کر دیا ہے اس رپورٹ میں کہ 8 معیارات پہ اس رپورٹ کو تیار کیا گیا ہے، اور جس میں عالمی اداروں کے ڈیٹا کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں 2 معیارات 2019 یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں، اور 6 2020 کے اعداد و شمار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کرپشن کی ورد کرنے والی اور اپنے سیاسی مخالفین کو چور مشہور کرنے والی پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کم ہونے کی بجائے بڑی کیوں؟ پاکستانی سیاست اگرچہ اتنی زیادہ پولرائز ہو چکی ہے کہ اس کے بعد بھی اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے متعلق حکومت کے دعوے کچھ اور جبکہ اپوزیشن کے کچھ اور ہوں گے، لیکن ہم ان دعووں کو ایک طرف رکھ کے حکومت اور اپوزیشن کے دعووں کو یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے جرگہ میں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے کیا، وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کیا پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اداروں کی طرح اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کسی حکومت کے حق میں یا مخالفت میں یا کہ نہیں، اور یہ جو تجزیہ کیا جاتا ہے یا جو رپورٹ مرتب کی جاتی ہے کہ فلاں ملک کرپشن میں پیچھے گیا، وہ آگے چلا گیا، تو وہ کیا میکینزم ہوتا ہے اور کیا معیارات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی یہ رائے قائم کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے آج کے جرگے میں ماہر معیشت جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، جبکہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جن کو پاناما کا معاملہ سامنے لانے کا پاکستان کے اندر کریڈٹ بھی ملا تھا اور جو اعزاز حاصل کر چکے تھے، جناب عمر چیمہ صاحب، تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں ممتاز ماہر معیشت اور تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب جو اس وقت ٹریول کر رہے ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی فلاں ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو کرپشن کو وہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ صافی صاحب بڑا پرانا ادارہ ہے، کوئی 28 سال پہلے جرمنی میں بنایا گیا تھا، اور ان کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جرمنی میں برلن میں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ 13 ادر سورسز، یعنی کہ جس میں ورلڈ بینک آتا ہے، جس میں ورلڈ اکنامک فورم آتا ہے، جس میں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ آتا ہے، بہت ہی آپ سمجھیے کہ پرانے ادارے جو اپنی ریسرچ کرتے ہیں، اپنے سرویس کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، رشوت ستانی کے حوالے سے، اور پھر یہ یونیورسٹی جو ہے ان ساروں کے نتائج اکٹھے کر کے وہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو بہت ہی حساب اور کتاب کا معاملہ آپ سمجھے، اس میں کوئی ذاتی اوپینینز نہیں آتی ہیں، یہ حساب کتاب کے نتیجے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے رشوت ستانی کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا، کرپشن کو انہوں نے ڈیفائن کر رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے جو لکھا ہے کرپشن کی ڈیفینیشن،
وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک منی ابیوز آف پبلک آفس فار پرائیویٹ گین، یعنی کہ آپ نے اپنا جو دفتر ہے، جو عوامی دفتر ہے، اس کا غلط استعمال کر کے اپنی جیب گرم کر لینا جی۔ تو یہ جو فینومینا ہے اپنی جیب گرم کرنے کا عوامی پیسے کے اوپر، یہ کیا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ ہی کا یہ ٹویٹ اور اس میں گراف، ماشاءاللہ آپ اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں، اس میں دیکھ رہا تھا تو ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے دور میں تو ریشو بہت زیادہ تھا، لیکن نواز شریف کی حکومت میں، جس کے آپ بھی بہت ناقد رہے، میں بھی بہت ناقد رہا، وہاں پہ کرپشن کی شرح کم ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت میں پہلے بھی اضافہ ہوا ہے اور اس سال مزید۔ یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ جی نواز شریف کی حکومت میں کرپشن کم ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ آپ شروع میں بلکہ معیشت کے لیے انہوں نے آپ کو ترجمان بھی رکھا تھا، تو آپ کو ایک تو اس پہ یقین ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اور یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ دیکھیے معاملہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا جو مقصد ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو مقصد ہے یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس نکالنے کا، وہ یہ ہے کہ ملکوں کو وارننگ دی جائے کہ آپ کے ہاں کرپشن بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں غربت بڑھ جائے گی، اس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، تو آپ خدایا کوئی اقدام اٹھائیں ان کو کم کرنے کا۔ اب پاکستان کے حوالے سے انہوں نے 4 اداروں کا خصوصاً نام بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا جو ڈھانچہ ہے اس میں جو کرپشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے اندر جو کرپشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے 4 خاص اداروں کا نام بتایا ہے۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایز کنسٹرکٹیو ایک تنقید سمجھیں کہ ہمارے ہاں خرابی ہو رہی ہے، اور کیا اقدامات اٹھانے ہیں حکومت کو کہ ان خرابیوں کو روکا جائے۔ اب دیکھیے آپ نے کہا کہ یقین نہیں آتا، جو ادارے جہاں پہ سب سے زیادہ عوامی پیسے کی کھرد برد ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے پبلک پروکیورمنٹ، یعنی کہ جہاں 4 صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو چیزیں خریدتی ہے، جو گندم خریدتی ہے، جو بجلی خریدتی ہے، جو 100 قسم کی چیزیں، پیٹرول خریدتی ہے، LNG خریدتی ہے، اس میں تقریباً 7 سے 7.5 ہزار ارب روپے کا خرچہ کرتی ہیں 4 صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت۔ اس میں کسی قسم کا اس حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی اقدامات نہیں لیے کہ اس کو کس طرح کم کیا جائے۔ پھر ایک میرے نزدیک جس کو میں کہوں گا لیگلائز کرپشن، یعنی کہ ہم ہمیشہ خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب خود کہتے رہے کہ جو MPs کو اور MNAs کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ خرد برد ہو جاتا ہے۔ اب خان صاحب نے خود سے 50 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا، تو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں اس میں بھی بہت بڑی خرد برد جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو پبلک پروکیورمنٹ کا میں نے ذکر کیا، پھر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وہ تقریباً 1800 ارب روپے کا سالانہ اس ملک کا نقصان کرتے ہیں، اور یہ کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے، یہ پہلے سالوں کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے۔ اس کا کچھ ایلیمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ نااہلی نکل جاتی ہے۔ تو جن سیکٹرز میں خرد برد ہو رہی تھی ان سیکٹرز کے لیے PTI کی حکومت نے کسی قسم کے کوئی نئے اقدامات نہیں اٹھائے۔ ان کی جو میگنیٹیوڈ ہے، جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نتائج بتائے ہیں وہ حقیقت سے بڑے قریب تر ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا خطاب دے چکے ہیں۔ عام تاثر یہی ہے کہ وہ خود ایماندار ہیں۔ وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ 90 ڈیز کے اندر اوپر کی سطح پہ کرپشن ختم کر لیں گے۔ تو یہ کیا جو ان کا تھیسس تھا کہ اگر قیادت درست ہو اور ٹھیک ہو اور خود کرپٹ نہ ہو تو کرپشن خود بخود اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ تھیسس غلط ہے، یا کہ خاکم بدہن خود ان کے ہاں بھی کوئی مسئلہ ہے، یعنی جس طرح کے تاثر ہے کہ لیڈرشپ ایماندار نہیں ہے؟ صافی صاحب یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانداری کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔
ایک شخصی ایمانداری ہے کہ میں شخصی طور پہ بہت ایماندار ہوں، وہ میرا یقین ہے، جو میرا ان کے ساتھ ایکسپوجر رہا ہے، جو میرا تعلق رہا ہے، شخصی ایمانداری کے خلاف خان صاحب کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر سیاسی ایمانداری، وہاں پہ بہت سارے جو ہیں شک و شبہات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کابینہ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یعنی کہ مفادات کا تضاد جو ہے، وہ آپ کو اتنا زیادہ نظر آتا ہے جو شاید پہلی حکومتوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی کہ آپ کا بزنس بھی وہی ہے جس کا آپ کو وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں کہیں حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو پائے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں وفاق میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر نہ تو کوئی قانون سازی کی گئی ہے۔ پنجاب کے اندر ضرور قانون ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وفاق میں اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اگر مفادات کا تضاد آ رہا ہے تو وہ غیر قانونی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ۔ اس کابینہ کے اندر وہ بہت واضح طور پہ سامنے اٹھ کے نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ گندم کی رپورٹ آئی، چینی کی رپورٹ آئی، بجلی کی رپورٹ آئی، اور ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان رپورٹوں کے نتیجے میں کیا کوئی کارروائی کی گئی، کیا کسی کو اریسٹ کیا گیا، کیا کوئی اقدامات اٹھائے گئے کہ مستقبل میں ایسے کام نہ ہوں۔ تو یہ کمزوریاں جو ہیں یہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور نقطہ سمجھا دیجئے کہ جب اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہوں، جب اکانومی کا حجم بڑھ رہا ہو، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اس انڈیکس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بھی کرپشن ہے، کوئی بھی ملک مکمل طور پر کرپشن سے پاک نہیں ہے۔ اب پچھلے سالوں میں تو جی ڈی پی گروتھ بھی 5% سے اوپر جا رہا تھا، اس حکومت میں جی ڈی پی گروتھ وہ 1% تک آ گیا ہے۔ کوئی میگا پروجیکٹ بھی جس طرح پچھلے دور میں سی پیک کے چل رہے تھے، تو اسی طرح کے میگا پروجیکٹس بھی نہیں ہیں کہ جس میں کرپشن کی زیادہ گنجائش ہو۔ تو یہ کیسے ہوا کہ اکانومی کی سائز سکڑ گئی اور کرپشن بڑھ گئی، اور نون لیگ کی حکومت میں اکانومی کا سائز پھیل رہا تھا لیکن کرپشن اس حکومت کی بنسبت زیادہ کنٹرول میں تھا؟ پھر اس وقت نیب بھی سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، پکڑ دکڑ بھی سب سے زیادہ ہے۔ صافی صاحب سوال بڑا عمدہ کیا اور بڑا گہرا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے جو گرو ہیں، جو سائنس کے بنیاد کے اوپر کرپشن اور اینٹی کرپشن کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دو ایلیمنٹس ایسے ہیں۔ ایک تو ثواب دیدی اختیارات۔ اگر کسی ملک میں کسی حکومت کے اندر ثواب دیدی اختیارات بہت زیادہ دے دیے جائیں اور احتساب کا عمل نہ ہو، یعنی کہ ثواب دیدی اختیارات بڑھ رہے ہیں اور احتساب کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہاں پہ نتیجہ تن کرپشن بڑھ جائے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، جہاں پہ ثواب دیدی اختیارات زیادہ ہوں گے اور احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا۔ احتساب کے عمل کو آپ ایز پولیٹیکل انجینئرنگ یا سیاسی آلہ کار بنا کے استعمال کریں گے تو وہاں پہ کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دو ایلیمنٹس پہ اس حکومت کو دیکھیے، یہ جو ساری ریٹنگ آ رہی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ حکومت جان پائے کہ کسی سمت میں غلطی ہو رہی ہے اور اس کو درست کس طرح کرنا ہے۔ تو درست ہم نے کرنا ہے کہ ثواب دیدی اختیارات کو کم کرنا اور احتساب کے عمل کو مضبوط کرنا اور اکراس دا ٹیبل، جس کو کہتے ہیں اکراس دا اسپیکٹرم کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر حکومت ان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دے تو یہ انشاءاللہ اگلے سال اس کی ریٹنگ جو ہے وہ اس سال سے بہتر آ سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو بڑا شاکنگ تھا میرے لیے کہ اس سال کے دوران دیکھیے افغانستان میں جنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں کی حکومت کی کیا حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پہ جو پیسہ پمپ کر رہا تھا، چونکہ اب عالمی فورسز نکل رہی ہے، وہ بھی افغانستان کی معیشت سے نکل رہا ہے، لیکن مہنگائی کی شرح اشرف غنی کے افغانستان میں ہمیں 2 نظر آ رہا ہے، ہمارے ہاں وہ 12% تک، یعنی اس میں تو پاکستان تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سے آگے نکل گیا۔ پھر اسی طرح جی ڈی پی گروتھ اس سال افغانستان کا ہم سے بہتر ہوا ہے، لیکن اب جو کرپشن کا انڈیکس آیا ہے اس میں افغانستان جیسے ملک نے پچھلے 2 سالوں میں وہ اپنی پوزیشن بہتر بنائی ہے اور ہماری خراب ہوئی ہے۔ تو میرے تو اپنے صحافتی کیریئر میں
شاید یہ پہلی مرتبہ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ افغانستان سے اکنامک انڈیکیٹرز کے معاملے پہ ہم پیچھے چلے گئے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو کام افغانستان جیسے ملک کر سکا وہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکے؟ صافی صاحب، اس کا بھی سوال بہت عمدہ ہے، جواب ذرا مشکل سا ہے. جواب کچھ ایسے بنتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو کرپشن کی رینکنگ ہے وہ ہم سے نیچے ہے، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں وہ 5 یا 6 پوائنٹس جو ہے اس نے اپنی رینکنگ کو امپروو کر لیا ہے. دیکھیے، ایک بہت ہی بنیادی قسم کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ معیشت اور سیاسی عدم استحکام کے درمیان میں. جن ممالک میں سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے ان ملکوں میں معاشی ترقی کا جو ریٹ ہے وہ بڑا بری طرح متاثر ہوتا ہے، بڑا بری طرح گر جاتا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت مجھے نظر کچھ ایسے آ رہا ہے کہ ہماری چاہے وہ اپوزیشن ہو یا وہ حکومت ہو، جو دو پہیے ہیں ہمارے جمہوری نظام کے اور ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، دونوں نے جمہوری نظام کو لے کے آگے بڑھنا ہے. حکومت نے ہمیں پالیسی دینی ہے اور اپوزیشن نے جواب دہ رکھنا ہے حکومت کو کہ ان کی سمت ٹھیک رہے. یہاں پہ دونوں پہیے جو ہماری جمہوریت کے ہیں وہ جمہوری اختلافات سے کہیں بڑھ کے انتقامی سیاست پہ اتر آئے ہیں. یہاں پہ نہ اپوزیشن کے پاس اور نہ حکومت کے پاس 22 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کے تحفظ رکھنے کے لیے یا نہ ٹائم ہے. مکمل فوکس جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے اور ایک دوسرے کو کس طرح نیست و نابود کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے. تو جب تک سیاسی استحکام ملک میں نہیں لا پائیں گے، ہماری جو معاشی ترقی کا ریٹ ہے اس میں امپروومنٹ نہیں ہو پائے گی. ساتھی صاحب، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق سلیم، ہمیں وقت دینے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو عمر چیمہ صاحب سے جانیں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا ہے، کس طریقے سے ڈاٹا اکٹھا کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو اینالائز کرتا ہے اور کیا اس کو کسی سائٹ سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے عالمی شہرت یافتہ تحقیقاتی رپورٹر جناب عمر چیمہ صاحب. چیمہ صاحب، آپ پاناما کو بھی یہاں پہ سامنے لائے تھے، اس پہ تو خیر بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کو کیا مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کسی ملک کے بارے میں، اس کے نظام کو؟ جس طریقے سے صافی صاحب ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس آتی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، ہیومن رائٹس واچ کی، اسی طرح ٹرانسپیرنسی کی آتی ہے. ان کی کوئی ایسی کوئی آن گراؤنڈ ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز میں خود انوالو ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کی رپورٹس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کوئی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، کوئی ادھر مثلا پیپرا ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں، یا کہ کوئی کنٹری میں کوئی کرپشن کے حوالے سے جو مختلف سرویز ہوئے ہیں. تو اوورآل ایک لوگ اپنے ملک کے بارے میں اس خصوصی طور پہ اس ایشو کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ ایک پرسیپشن ہے. اچھا، آپ پاناما کا ایشو پاکستان میں بہرحال آپ نے کنٹریبیوٹ کیا تھا اس میں، اور یہیں پہ آپ بھی اس کا محرک بنے تھے. اس کے نتیجے میں ایک پرائم منسٹر بھی چلے گئے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں میں نیب بھی بہت متحرک ہے اور پکڑ دکڑ ماضی کی بنسبت، نواز شریف کی حکومت کی بنسبت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم بھی کہتے ہیں ایماندار ہیں، لیکن پھر میں نے فاروق سلیم صاحب سے یہ پوچھا کہ یقین کرنے کو جی نہیں کرتا کہ بھائی کس طرح پھر معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں 117 پہ رہتے ہیں، یہاں 124 پہ چلے گئے. کرپشن ختم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں گئی؟ دیکھیں، جہاں تک پاناما کا تعلق ہے وہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا، اور پاکستان میں بھی یعنی کہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں زیادہ تر، اور یہ بارہا ہماری تاریخ میں ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ ادھر نا چیزوں کو یا سٹوریز کو بعد کا ویپنائز کیا جاتا ہے. یعنی کہ ان کو اب یہ ہے کہ میں اور بھی کئی سٹوریز کی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کس کو کون سی سٹوری پسند آ گئی یا کس کے مفاد میں چلے گی. ہماری بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں، اس کا کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے.
اب یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں احتساب ہوا ہے یہ کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کرپشن کی بھی ہے تو جس طریقے سے یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا باقی سب کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے حاجی ہیں. یہ جو معیار ہے اس سے پھر یہی ہوتا ہے، ایک پولرائزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں. اس میں اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس کے ساتھ بھی لوگوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور نتیجتاً کوئی بہتری نہیں آتی. یہ جو کرپشن ہے نا، کرپشن کا جو نعرہ ہے یہ اصل میں ایک اس کی بھی ایک اپنی پالیٹکس ہے. یعنی کہ آپ نے جو اپنے مخالفین ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، یا ان کو آپ نے دبانا ہے کہ یہ زیادہ نہ بولیں. تو اس کے لیے آپ نے کوئی نیب جیسا ایک ادارہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہی اس کا مقصد ہے. اگر یہ واقعتاً سنجیدہ ہوں تو کرپشن سے بڑی چیز اور جو ہمارے ملک میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے وہ ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یعنی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قانون کے ذریعے حکمرانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. قانون آپ نے اپنے مخالفین پر استعمال کیا اور آپ حکمرانی کر رہے ہیں. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے جس سے آپ بھی بالا تر نہیں ہیں. جب تک وہ معیار نہیں ہوں گے تو آپ کو اس طرح کے جو نعرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چند لوگ یا آپ کے جو حامی ہیں وہ ان چیزوں پر یقین کریں، لیکن کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ آدمی وہ ان نعروں میں یا اس میں اس کو کوئی گہرائی، کوئی سنجیدگی. اچھا، یہ تو حقیقت ہے کہ اس رپورٹ میں بھی یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ خانہ جنگی ہے یا پھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یمن ہو گیا، جنوبی سوڈان ہو گیا، صومالیہ، اس طرح کے ممالک کرپشن میں ٹاپ پہ ہیں. اور ڈنمارک اور وہ بھی 20 غیر مسلم ممالک جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہیں، وہ دوسری طرف کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے میں اس میں ٹاپ پہ ہیں. لیکن ایک یہاں پہ جو کہا جاتا تھا کہ جی اگر ٹاپ کا بندہ ایماندار ہو اور حکمران خود کرپشن کو انکریج نہ کر رہے ہوں. ابھی تک عمران خان صاحب کا ذاتی کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا فائنانشل یا اس حوالے سے، تو پھر اس دوران ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز بھی نسبتاً کم ہیں، جی ڈی پی بھی ہمارا سکڑ گیا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں جو ہے نا، ایک تو میں تو اس چیز کو کوئی ضروری نہیں کہ میں بائی کروں جی کہ جو ٹاپ پر لوگ ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں، ایسی کوئی ایمانداری والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اگر آپ صرف اس کو معیار رکھیں تو ایک میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ نواز شریف کے کیس میں ایک چیز کو ویریفائی کیا گیا ہے. ان کا جو قطر والا لیٹر ہے اس کی بھی ویریفیکیشن ہوئی ہے اور اس پر اعتراضات آئے ہیں. دوسری طرف جب عمران خان کا کیس آیا ہے تو اس میں کوئی چیز ویریفائی نہیں کی گئی. یعنی کہ وہ کہ بھئی جدھر سے آیا، اگر فرض کیا ایک بینک کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا وہ بینک نے جاری کی ہے یا بینک سے آپ نے پتہ کیا، وہ چیزیں نہیں ہوئیں. ادھر صادق اور امین کا ایک لقب دیا گیا، ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا. باقی جو باتیں ہیں نا، یعنی کہ جو چیزیں ادھر معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں مسئلہ آ رہا ہے ایمانداری سے زیادہ ایک اہلیت کا ایشو ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی اسی ادارے کو چلانا ہے تو آپ ایک بندہ ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اس ادارے کی جو کوالیفیکیشن ہے چلانے کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنا کام آتا ہو، جو کام کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا ہے وہ آتا ہو. اگر وہ نہیں آئے گا تو آپ بے شک تہجد بھی پڑھیں گے تو اس سے معاملات حل. اگر ساتھ ایماندار بھی ہو، نماز بھی ہو، تو پھر تو اور سونے پہ سہاگا. لیکن پہلے یہ کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ کے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے کریکٹر میں ریفلیکٹ ہو، کہ نماز آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ آپ پوری اہلیت کے ساتھ بھی کریں. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو اس کا اوورآل صرف ایمانداری کا فائدہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ سارے جو ہے نا ان چیزوں کا بھی ایگزامن ہونا چاہیے کہ کون ایماندار ہے اور کون نہیں ہے. ادھر یہ ہے کہ ایک نیریٹو چلایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایماندار اور اس کے علاوہ سب بے ایمان ہو جاتے ہیں یا کوئی غدار ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے کہ کیا چیئرمین نیب کا یا حفیظ شیخ کا یا ان لوگوں کی اہلیت کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں بعض اوقات نہ لگتا ہے، میں ایک دفعہ صافی صاحب میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ٹیکس ریفارم کمیشن پہ، اور یہ جب اسحاق ڈار صاحب تھے نا اس ٹائم انہوں نے کوئی ایک کمیشن بنایا تھا، 2016 میں اس کی رپورٹ آئی. اچھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو پہلا کمیشن ہے نا وہ 1960 میں بنا تھا، اور اس کمیشن سے انہوں نے ایک کوٹ کی ہوئی تھی ایک بات جس کا ایک اردو میں ترجمہ یہ تھا کہ جو ہے نا یہ اب جو ہے یعنی کہ ہمیں ٹیکس ریفارمز کر لینی چاہیے. یعنی کہ یہ 1960 کی بات ہے اور 2016 میں بھی ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں. مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے، یعنی کہ سلوشن
حل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری چیزیں نہیں رکی ہوئی. ہمارے ہاں جو ہے نا اس کے لیے ایک ول جو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہے, یعنی کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ بے یقینی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو آتا ہے اس کو یہ خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی دیر رہے گا, اور اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کیا پتہ ہے کہ آج یہ گورنمنٹ آئی ہے, دوسری کل کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی, اور کوئی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. بے یقینی جو ہے وہ عوام سے, وہ کاروباری افراد سے, وہ ہر ایک سے قوت فیصلہ چھین لیتی ہے. میں جس ماحول میں رہتا ہوں اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے تو لوگ ادھر کون آئیں گے, کیا انویسٹمنٹ کرے گا. اچھا, آپ کی کیا فائنڈنگز ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس میں زیادہ ذمہ دار ہمارے پولیٹیشین ہیں, بیوروکریسی ہے, یا ہم بیسط معاشرہ کرپٹ ہیں؟ صاحب میں نے جو چیز دیکھی ہے نا اوورآل یہ ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کو ہی کرپٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں, مثلا اگر میں کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں تو میں 2 نمبری کے ذریعے میرے لیے کاروبار کرنا زیادہ آسان ہے. اگر میں ایک تمام قانونی تقاضے کرتا ہوں تو میرا کاروبار یعنی کہ ایک وہ جو پروسیس ہے اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں ادھر جہاد کرنے آیا ہوں یا کاروبار کرنے آیا ہوں. تو لہٰذا وہ لوگ جب اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کسی جگہ پہ کوئی غیر قانونیت ہوتی ہے. اور اگر جب طے ہو جائے کہ اس نے کوئی آواز اٹھائی ہے, وہ کہتے ہیں یار اس کی ذرا فائل چیک کرو, ٹھیک ہے, چلو یہ پکڑ لو. تو وہ اوورآل نا ہمارے پورے سسٹم کو بڑا ایک کرپٹ کیا گیا. ہم یہ نہیں کوشش کرتے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کو کل پکڑنا زیادہ آسان ہو. تو پھر عمران خان صاحب کا یہ عذر جو پیش کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ بھائی سالوں سے سسٹم کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ 2-2.5 سال میں میرے لیے اس کو بریک لگانا ممکن نہیں تھا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے کوئی عذر نہیں مانتا, یعنی کہ ہم ان کو, چونکہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور جمہوریت میں ایک وہ آدمی جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو ان کی بات کو سننا پڑتا ہے. ادروائز آئے دن ان کا روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئی بات ہوتی ہے, کوئی نیا عذر ہوتا ہے. اب یہ بات آ گئی ہے جی کہ جو ہے تو یہ دوسروں پر اپلائی نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو ہے وہ کس طرح وہ لوگ انہوں نے 5 سال ملے, ان کو تو اتنی فریڈم بھی نہیں ملی جتنی عمران خان کو ان کو فریڈم ملی ہوئی ہے, ان کے پاس نہیں تھی وہ چیز. بہت شکریہ جناب عمر چیمہ صاحب. ناظرین, باقی تو جن سیکٹرز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں, لیکن ایک جو تشویشناک عمل ہو رہا ہے اس وقت وہ ہمارے تعلیم کا سیکٹر ہے, اور بالخصوص یونیورسٹیوں کا معاملہ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کووڈ کی وجہ سے, کچھ باقی چیزوں کی وجہ سے ملک بھر کے اسٹوڈنٹس پریشان بھی ہیں, کہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں. لیکن میں صرف خیبر پختونخوا کو اس لیے مثال بنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ تبدیلی 7.5 سال پہلے آ گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی وہاں پہ ایجوکیشنل ریفارمز ہو رہے ہیں. اب ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں جبکہ وہاں پہ دہشت گردی بھی زوروں پہ تھی, 9 نئی یونیورسٹیاں قائم ہوئی تھی, لیکن اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے سے قائم یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی چل نہیں پا رہی. اور اسی بد انتظامی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مشال خان کا واقعہ پیش آیا, اس وقت بھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہاں پہ نہیں تھے. لیکن جو مدر آف آل یونیورسٹیز ہے خیبر پختونخوا میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مثال اس لیے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت 7.5 سال پہلے سے آئی ہوئی ہے, وہ مالی بحران کا شکار ہے, اور اس مہینے ان کے ملازمین کو پوری تنخواہیں بھی نہیں مل رہی. اور اس میں جو ایک سب سے تشویشناک اور افسوسناک پہلو سامنے آیا وہ یہ کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس اب یونیورسٹی کو چلانے کے لیے وہ چندہ اکٹھے کر رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے, اور پروگرام کے آخر میں آپ پشاور یونیورسٹی کی حالت زار سے متعلق ہماری رپورٹر شیبہ حیدر کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. پشاور یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہے. صورتحال سے پریشان یونیورسٹی کی طلبہ نے چندہ کیمپ لگایا. حکومت نے جامعہ پشاور کو فنڈز فراہم نہ کیے تو طلبہ نے یونیورسٹی کو مالی بحران سے نکالنے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا. طلبہ اپنا مستقبل بچانے کے لیے ہر کسی کے سامنے جولی پھیلا کر چندہ مانگتے رہے. چندہ نے پشاور یونیورسٹی کو مالی بحران سے نکلنے کے لیے چندہ دے, جس کا مقصد حکومت کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کی تعلیم کش پالیسیوں کی وجہ سے یونیورسٹیاں ساری یونیورسٹیاں اور بالخصوص پشاور یونیورسٹی بڑے مالی خسارے کا شکار ہے. رجسٹرار صاحب کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ ہم اس مہینے کی تنخواہ کی اساتذہ کی تنخواہیں پوری ادا نہیں کر سکتے.
पिशावर यूनिवर्सिटी सूबे का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, जहां 16,000 से ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम है। इदारे में 750 असातिज़ा जबकि 3,500 से ज्यादा दीगर अमला काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी के एक आला अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सियासी बुनियादों पर भर्तियां की गयी, जिसके बायस यूनिवर्सिटी के खजाने पर इजाफी बोझ पड़ा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने माली बहरान के बायस मुलाजिमीन को जून तक सिर्फ बेसिक पे देने का ऐलान किया हुआ है। दूसरी जानिब पेंशन लेने वाले साबिक मुलाजिमीन को भी मुश्किलात का सामना है। हमें 1.3 बिलियन मिले थे, जिसमें तकरीबन 1 बिलियन तो जो पेंशन हैं, पेंशन लाइबिलिटी है उसमें चले जाते हैं, तो बाकी जो 0.3 है उसमें तमाम अखराजात जो कि नहीं पूरे हो रहे, जो सैलरीज हैं वो सारे, तो डेफिनेटली वो बजट इतना काफ़ी नहीं है कि मुकम्मल सैलरीज जो है वो पे की जाए। माउनी खसूसी आला तालीम कामरान बंगश ने जियो न्यूज़ को बताया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 1 अरब 40 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को तमाम सूरत हाल से आगाह किया है, मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जानिब से दुनिया भर की 30,000 यूनिवर्सिटीज़ की आलमी रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें जामिया पेशावर पाकिस्तान की 10 जामियात में 8वीं पोजीशन पर आई थी। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन सदीक बंगश के साथ शिबा हैदर, पेशावर।